8 सितंबर को होने वाला जलसा जो था वो ख़ासा भरपूर था। और अगरचे कि काफ़ी मसले हुकूमत ने पैदा किए, काफ़ी ज़्यादा रुकावटें खड़ी की और रस्तों में भी मिस इंफॉर्मेशन जलसे में शिरकत करने वालों के लिए रही। लेकिन फिर भी जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इस गोया जो रवैया था कि जो बहुत ज़्यादा रुकावटें, हालांकि एनओसी जब गवर्नमेंट ने दिया हुआ था और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़तनामे दिए हुए थे, और इससे पहले भी कई दफ़ा हुकूमत ने मना कर दिया, जी जलसा आप नहीं कर सकते। पीटीआई जलसा करना चाह रही थी तो और पीटीआई ने जलसा नहीं किया। फिर 8 सितंबर को ख़ुद ही उन्होंने एनओसी सर्टिफिकेट दे दिया, और इसके बाद ये रुकावटें बहुत ज़्यादा खड़ी करने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन तमाम ही चैनल्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा रुकावटें, बहुत ज़्यादा देर लग रही है लोगों को आने में। यानी जो सिंध से लोग आए उन्होंने कहा कि 16 घंटे लग गए हमें आते आते। तो जो सक्खर तक यानी पहुंचने में उन्हें सिर्फ सिंध से लेके सक्खर तक पहुंचने में 16 घंटे लगे, और इसके बाद अगला सफ़र हुआ। इसी तरह पेशावर से आने वाले जो लोग थे वो कह रहे थे कि हमें 4 घंटे में लोग आराम से आ जाते हैं, लेकिन 8 घंटे लगे उन्हें क्योंकि रुकावटें बहुत ज़्यादा थी। और फिर आखिर में वही हुआ कि कंटेनर जो मरकज़ी दरवाज़ा था जलसागाह का, वहाँ पे कंटेनर खड़े थे तो लोगों ने वो हटा लिए। तो ये ख़ुद से ही गवर्नमेंट को और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस चीज़ ने हाइप ज़्यादा कर दी, यानी लोगों की तवज्जो ज़्यादा इस तरफ कर दी, ख़बरों में ज़्यादा आ गया। जलसा शुरू होने से पहले ही जो है ना बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चे होने लगे कि इतने ज़्यादा लोग हैं कि जिसकी वजह से पूरी जो ट्रैफ़िक है वो मुतासर होगी काफ़ी इर्द गिर्द के इलाक़ों की। तो लोगों की तवज्जो ज़्यादा होगी इस जलसे की तरफ, हालांकि ये काफ़ी शहर से दूर था। और 4 से 7 बजे तक टाइम था और 4-5 बजे तक थे जलसागाह में लोग, लेकिन कुछ इतने कोई ऐसे नुमायाँ तादाद नहीं थी। लेकिन जो ही शाम ढली है तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा तादाद हो गई, जलसागाह भर गई। और फिर ये है कि तकरीर कर रहे थे लोग। यहाँ के जो बैरिस्टर गौहर थे और असद कैसर और मकामी यानी जो पीटीआई के लीडर थे, उन्होंने तो बेचारों ने बहुत ही मुख्तसर तकरीरें की। और इस जलसे में यानी एक चीज़ मुश्तरक थी जो कि बार बार इधर स्टेज के ऊपर जो रहनुमा थे उनकी तरफ से भी थी। यानी मैं एक आम नाज़िर की हैसियत से एक पूरा जलसा मैंने देखा है, 5 घंटे में भी बैठी हूँ, और थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेने के अलावा जो जलसागाह में भी ब्रेकें हो रही थी उस दौरान मैंने भी अपने काम किए। तो सारे जो थे ये इन्होंने तो बहुत ही मुख्तसर तकरीरें की हैं। असद कैसर हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए और उमर अयूब हो गए, इन लोगों ने तो कोई बात ही नहीं की। तो इसके अलावा जो अचकज़ई साहब थे, यानी मेहमानों को ज़्यादा मौका दिया गया, और जो दूसरी जमात वाले इत्तेहादी थे, रहनुमा थे, उनको ज़्यादा मौका दिया गया। तो साहबज़ादा हामिद रज़ा की तकरीर बहुत अच्छी थी, लेकिन नपी तुली तकरीर थी, उसमें कोई ऐसी बाग़याना कोई सोच नहीं लग रही थी। अचकज़ई साहब की बहुत अच्छी तकरीर थी, ऐसे बुज़ुर्ग रहनुमा की जैसे होनी चाहिए वैसी तकरीर थी वो। उन्होंने बड़ा एक मजमे मुस्तरिब जो मजमा था उसमें एक बड़ा ठहराव पैदा किया उन्होंने, और उस तंजीम साजी पे ज़ोर दिया। और उन्होंने एक इमरान ख़ान की तारीफ़ की उन्होंने कि एक हमारा अच्छा रहनुमा हमें मिला है तो उसके साथ मिल के हमें मुल्क को जमहूरियत की तरफ लाना चाहिए। और उन्होंने जैसे वो आज भी ज़िक्र कर रहे थे, उस दिन भी उन्होंने तकरीर में ज़्यादा इसी चीज़ पे ज़ोर दिया कि हमें जमहूरियत यानी मुल्क में लाने के लिए सभी जमातों को कोशिश करनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि सूबों के जो ज़राए हैं, रिसोर्सेज़ हैं, वो उनकी आमदनी जो है वो सूबों ही पे ख़र्च होनी चाहिए। तो
یہ تو ایک عرصے کا یعنی بلوچوں کا تو خاص طور پہ تو انہوں نے سب صوبوں کے لیے یہ اصول جو ہے نا اہم قرار دیا. اور اس کے علاوہ ان کی تقریر بڑی خوبصورت تقریر تھی ساری, بہت ہی اچھا لگا ان کو سن کے. لیکن ان میں بھی کوئی ایسی باغیانہ سوچ کی نہیں. تو گنڈا پور جو تھے علی امین گنڈا پور وہ کافی لیٹ آئے. اس کے علاوہ خالد خورشید کی تقریر جو تھی وہ لوگوں نے بڑی پسند کی. اور ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی عجب بات نہیں تھی کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے ہم سڑکوں پہ آئیں گے, اس کے بعد ہم سڑکوں پہ آئیں گے. تو یہ ہمیشہ ہی ایسے جلسوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, تھوڑی جوشیلی باتیں تھیں جیسے جلسوں میں ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی. اب جو گنڈا پور کافی لیٹ آئے ہیں, یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یعنی رستے میں رکاوٹیں تھیں اور ان کے ساتھ کافی بڑا قافلہ بھی تھا. انہوں نے محفل کو خوب گرمایا اور بڑی یعنی اچھی باتیں بھی کیں. یہ بڑے پرانے عمران خان کے ساتھی ہیں اور بہت کہنا چاہیے دیوانے, جیسے فرزانے تو ہوں گے ہی لیکن دیوانے بہت زیادہ ہیں. اور ہمیشہ ہی دھوپ چھاؤں, سختی گرمی سردی, ہر طرح کی تکلیف اور آسانی میں ہمیشہ عمران خان کے ساتھ کھڑے پائے گئے. تو انہوں نے مجمع کے سامنے وہی باتیں, وہی رہائی والی باتیں جو اس مجمع کو اگر مجھ سے کوئی پوچھا جائے تو یعنی رہائی کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا تھا, اور اس میں بار بار رہائی کا ذکر ہوا کہ عمران خان کو رہا کریں, یہی نعرہ تھا. تو انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کیں جو کہ مجمع کو بہت پسند آ رہی تھی, اور لوگ بہت کہہ رہے تھے, اس پہ واہ بھی کر رہے تھے. اور بہت جیسے سامعین اور جو خطاب کرنے والے کے درمیان جیسے کہتے ہیں کوئی دیوار نہیں تھی. تو اچھی تقریر اس لحاظ سے کہنا چاہیے. تو بڑا جذباتی رنگ انہوں نے دیا جب اپنی پگڑی انہوں نے اپنے مجمع پہ اچھال دی, اور انہیں کہا کہ جی میں اپنی عزت آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور اب آپ اس کا خیال رکھیں گے. تو ظاہر مجمع نے پھر انہیں کی رنگ میں ان کو جواب دیا. تو لیکن انہوں نے کچھ نازیبا باتیں کی. میں اس کی گواہی دوں گی کہ یعنی مریم نواز کے بارے میں جو انہوں نے بات کی, لوگ تو اس کو مطلب صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ مریم کو انہوں نے کہا جی کہ بینڈ باجے کے ساتھ آؤں گا, لیکن اگلی جو بات کہی ہے, بہت سے لوگ بنگلہ دیش کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے اس پہ اتنی توجہ نہیں کی. بہت ہی بری بات تھی یہ جو انہوں نے کی. لوگ بنگلہ دیش کے واقعات کو بھول جائیں گے, اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. اپنے ملک کے لوگوں کو یوں نہیں کہنا چاہیے. یہ صحیح ہے کہ نون لیگ والے اسپیشلی بہت انہوں نے اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں عمران خان اور ان کی خواتین کے بارے میں, ان کے کارکنوں کے بارے میں, بہت ہی ان کی بھی نازیبہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جب جس طرح علی امین گنڈا پور ایک مطلب اچھے ابھرتے ہوئے لیڈر بن رہے ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, تو ان کو یہ زیب نہیں دیتی. اور ان کو عمران خان کو بھی اس بات پہ ضرور مطلب ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. جب تک ہم غلط باتوں کو غلط نہیں کہیں گے تو ہم آگے بڑھنے میں ہماری رفتار بہت سست ہو جائے گی, اور ہماری جو طاقت ہے تحریک کی وہ بہت کم پڑ جائے گی, اور لوگوں کے دلوں میں وقار ہمارا جاتا رہے گا. تو بنگلہ دیش میں بھی تو یہی ہوا تھا نا کہ جرنیل صاحب نے کہا تھا کہ میں ان فلانوں کی نسل بدل کے رکھ دوں گا. تو اس صرف جملے کو سن کے تو ایک میجر جو بنگالی تھا اس نے خودکشی کر لی تھی. تو لفظوں کو یہ نہ سمجھیں کہ ہاں جی کوئی بات نہیں, کوئی بات کہہ دی تو خیر نہیں ہوگی. ان کو بہت زیادہ خود عمران خان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے, ان جملوں پہ ان کو سرزنش کرنی چاہیے, جس طرح سے باقی لیڈر کر رہے ہیں, بیرسٹر گور نے, اسد قیصر نے اور سلمان اکرم راجہ نے ان کو کنڈیم کیا, ان کے جو الفاظ پہ معافی مانگی ہے. صحافی خواتین سے بھی انہوں نے جو کی, اور مریم کے بارے میں بھی جو بات انہوں نے کی, اس بات پہ بھی ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو سختی سے ان کو کہنا چاہیے. مطلب کہہ رہے ہیں باقی لوگ, تو میں کہتی ہوں عمران خان کو کہنا چاہیے
کہ یہ بات غلط ہے اور اس طرح کی، یعنی اگر وہ دوسرے بے شک نون لیگ والے کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک مسلمان مطلب قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر عمران خان تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کے بنانا چاہتے ہیں، دوبارہ سے اس کا احیاء کریں گے. تو ان کے اگر اتنے اہم جو ہے نا اور پیارے ان کے عزیز جو لیڈر ہیں علی امین، وہ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو کیا یعنی آپ پھر اس کا جواب دیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تھے وہ خواتین چاہے وہ دوسرے مذہب کی ہوں کبھی لڑائی پہ جاتے تھے، جب بھی اپنے اس کو بھیجتے تھے اپنے سپہ سالار کو، تو وہ کہہ کے بھیجتے تھے کہ عورتوں کو کچھ نہ کہنا، بچوں کو کچھ نہ کہنا، اور فصلیں نہ جلانا وغیرہ وغیرہ. تو ان کو بھی اس سے ضرور رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہ کہیں، اور یہ چیزیں انتشار پیدا کرتی ہیں اور قوم کے میرے خیال میں اعتماد کو بھی خراب کرتی ہیں. اس کے دوسرے دن پھر حکومت نے ایک اور کارنامہ کیا کہ یعنی علی امین صاحب کو تو اٹھا لیا کہیں رات ہی کو، لیکن نیکسٹ ڈے انہوں نے باقی سارے رہنماؤں کو بھی گرفتار کر لیا. 13 رہنما بنتے تھے یہ، ان میں حامد رضا جو ہے صاحبزادہ، اور مولانا نسیم، اور بیرسٹر گوہر، اور جو ہیں شعیب شاہین وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے 13 لوگ تھے، اور 28 لوگوں کو نامزد کیا. اور کیوں کیا بھئی، کس لیے کیا؟ تو اب یہ اس چیز کو سب نے اس کی مذمت کی ہے، یعنی اور وہ بھی اس طرح سے کہ قومی اسمبلی سے اٹھایا، اور نقاب پوش لوگ آئے جی تو انہوں نے آ کے اٹھا لیا. کیوں؟ کوئی یہاں کوئی کچے کے ڈاکو تھے جس کو اٹھانے آئے تھے؟ یہ اس چیز کو کنڈیم کیا ہے قومی اسمبلی میں سب لوگوں نے، اور یہ بڑی احسن میرے خیال میں حق میں چلی گئی ہے پی ٹی آئی کے بعد کہ یعنی یہ جو رہنما تھے انہوں نے کوئی ایسی غلط قسم کی تقریریں نہیں کی تھی، کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی تھی باقی سب نے جس پہ ان کو اس طرح سے اٹھایا جاتا. ایون علی امین کو بھی یوں اٹھانے اور اس کو یوں مطلب گمشدہ کے طور پر اور اغوا والی اس کے ساتھ کام کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں تھا. ان کو سامنے بٹھا کے کہ کہہ سکتے ہیں، سب کہیں، جتنا بھی کہیں بات تھی، اور اس کو اگر آپ بات کو بات ہی کے رنگ میں اگر آپ کہیں تو وہ صحیح بنتی ہے کہ کھلے انداز میں ان کو بھی. اور میں نے سنا ہے کہ انہوں نے قبول کیا اس چیز کو کہ مجھ سے ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اور اس بات پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے یعنی اگر صحافی خواتین سے بھی کہا ہے اور مریم سے بھی کہا ہے تو خود عمران صاحب بھی اس چیز کو کھلے دل سے جو ہے نا ان کو کہیں کہ جس طرح سے حضرت عمر جو تھے انہوں نے یعنی ہمیشہ اپنے والی گورنر جو بھی ہوتے تھے ان کی ذرا سی بھی خطا کو کی پکڑ کرتے تھے، اور یہ نہیں کہ کوئی گورنر بن گیا یا کوئی وزیر بن گیا تو اس کو وہ معاف ہو گئے سارے خون. اور اسی طرح سے ایون خالد بن ولید جو تھے وہ بھی ان پہ لوگ بہت عقیدہ کرنے لگ گئے کہ ان کے بغیر تو کوئی جنگ ہم جیت نہیں سکتے، تو ان کو معزول کر دیا، ان کو سیکنڈ کمان پہ بٹھا دیا. تو اس طرح کی جرأت بہت ضروری ہے قوموں کے لیے اور جماعتوں کے لیے بھی آگے بڑھنے کے لیے. تو یوں تو نہیں، یہ تو نیپوٹزم کہلائے گا نا کہ اگر ان کی غلط حرکت کو بھی آپ صحیح مانیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا ہمارے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر کرے. تو جرأت مند قیادت جیسا کہ عمران خان کا ایک ہاں. اور اس جلسے کی ایک جو پازیٹیو بات تھی مجھے یاد آئی کہ بہت لوگوں پہ اچھا اثر پڑا اس کا اسیسمنٹ جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کی گئی ہے، تو اس میں لوگوں یہ گورنمنٹ بھی اور باقی ادارے بھی بہت اس چیز کی کر رہے تھے کہ عمران خان کے بغیر جلسہ کیسے ہوگا. عام تاثر بھی یہی تھا کہ ون مین شو ہے، عمران خان نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ اسے زندگی دے، لیکن یہ ہے کہ وہ قید میں تھا، اس کے باوجود بہت اچھا جلسہ ہوا، بہت اچھی تعداد تھی اور لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا انتظام کیا. حالانکہ اس کو آخری 2 دن میں ان کی جگہ بدل دی گئی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس جگہ کو بڑی اچھی طرح سے مینیج کیا. لوگوں کے بیٹھنے کا بڑا اچھا بندوبست تھا اور سارا کچھ اچھے طریقے سے گیا.
رکاوٹوں کے باوجود جلسہ بہت ہی اچھا اور بہت یادگار گیا، اور لوگ یہ بھی شک کر رہے ہیں کہ یہ شاید سختی اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ یہ حکومت اس سے گھبرا گئی ہے کہ اتنا اچھا جلسہ کرنے کے بعد جب نیکسٹ جلسہ لاہور میں ہوگا تو وہ زیادہ وہ نہیں چاہ رہی کہ ان کا اچھا جلسہ ہو، تو اس وجہ سے ان پہ سختی کر رہی ہے کہ لوگ اس سے وہ ہوں، پرے ہٹ جائیں ان کے تحریک انصاف سے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آئینی ترمیم کے بارے میں بڑا غلغلہ ہے کہ آئینی ترامیم اس طرح کی کریں گے کہ جو ہے جج نے تعداد میں اضافہ ہو، ان کی جو ہے نا ریٹائرڈ کی عمر میں اضافہ ہو، اور ایسے جج لگائے جائیں جو کہ حکومت کے آگے نہ بولیں، سر جھکا کے سارا اپنا وقت گزاریں اور صرف تنخواہ لیتے جائیں، بولیں کچھ نہیں اور کوئی مناسب فیصلہ نہ کریں، انصاف کی پرواہ نہ کریں۔ تو یہ ایک بڑی یعنی یہ کہ کوئی تحریک انصاف کے لوگ نہیں کہہ رہے، اوورآل بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی گئی ہے، تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے حکومت کو بھی کہ ایسے جو ہیں ان کی اپنی بھی اس کی بنتے ہیں ایک مطلب ان کی پوزیشن کو خراب کرتے ہیں، تو اس طرح کے اقدامات نہ کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ یہ تحریک انصاف کو گویا اور آگے بڑھانے والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔